बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार 18 जनवरी का दिन है और अहम खबरें पहले उनकी तफसील इस खुलासे के बाद। इस्टेब्लिशमेंट की एक और कोशिश जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए 2 घंटे तवील मुलाकात, फील्ड मार्शल की ऑफर अडयाला जेल पहुंचाई गई और इसके साथ 18 साल की वोट की उम्र की तब्दीली के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट खान की तलस्माती करिश्मे को ख़त्म करने के लिए क्या नए हरबे इस्तेमाल कर रही है। वंडर बॉय की जगह पिंडी बॉय मैदान में। शहबाज शरीफ को अंपायर क्लीन बोल्ड करने के लिए तैयार है और जुनैद सफदर की दूसरी शादी पर तफसील जरा मुख्तलिफ अंदाज में बतानी और ये क्यों अहम है। 3 अहम शख्सियात की अदम शिरकत का बड़ा चर्चा भी है और बैनुल मुल्क सहाफ़ियों पर शाहीन सबाई के घर पर भी निशाना बनाने की वारदात उन्होंने ट्वीट की और जनरल फैज़ हमीद के साथ पैचअप का मामला, उनके भाई की जमानत आज हो गई है और इमरान खान से जो अडयाला जेल से ऑडियो लीक, गफूर अंजुम का अडयाला जेल तबादला, ये ज़रा इंटरेस्टिंग मामला ये आपके सामने रखता हूँ। और अरब लड़ाई में सऊदी अरब के साथ अब कौन कौन से मुल्क हैं, मुस्लिम वाले की तकसीम सऊदी अरब लीड कर रहा है फ्रंट पे और इसके असरात क्या हैं, मईशत समेत अहम खबरें आपके सामने। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल इंतहाई अहम हो चुकी है। पार्टी के सरबराहान अहम लोगों का कहना है कि 8 फरवरी की कॉल के एहतजाज के बाद आइंदा का लाएअमल अवाम के इस एहतजाज के नताइज की बुनियाद पर दिया जाएगा, इसलिए ये अहम है। पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल है। सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं आपने नहीं निकलना। मुकम्मल बाइकआउट करना है। जुल्म और इस जबर के दौर में सड़कों पर निकलना, एहतजाज करना पंजाब में खास तौर पर इंतहाई मुश्किल है। 8 फरवरी को ये अब तमाम बहाने और उज़र नहीं चलेंगे कि हमें एहतजाज के लिए बुलाया गया, हम नहीं आए। तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने अपने हलकों में, अपने अपने यूनियन काउंसिल्स में, इलाकों में, वहाँ ताजरों से, दुकानदारों से, लोगों से मिलना है, मुलाकातें करनी है कि एक दिन की ये हड़ताल कामयाब करनी है। ये टेस्ट केस है, इसके ये एस्टेब्लिशमेंट ने भी देखना है और पाकिस्तान की आवाम कितनी शिद्दत से उनसे नफरत कर रही है इस पूरे निज़ाम से। और 8 फरवरी को उनका मैंडेट छीना गया और सोशल बाइकआउट के जरिए, क्योंकि उसके नताइज मुआशी नताइज तो हैं। तहरीक इंसाफ फिर इस पोजीशन में होगी आपको लाएअमल देने की, जो आपसे पूछते हैं अवाम इनसे किस हद तक जुड़ी है, तो ये इख्तियार अवाम के हाथ में भी है। इस कॉल को डिफ्यूज करने के लिए, इसकी शिद्दत की हिद्दत को कम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात, इमरान खान से मुलाकातें, खुफिया पैगाम, ये सब कुछ अभी आपको मंजरे आम पे आता हुआ नजर आएगा, बहुत कुछ होगा। नजम सेठी पूरा दावा भी कर रहा है कि ताज़ा तरीन ओवरसीज 2.5 घंटे मुलाकातें और इमरान खान का इनकार, झाड़ के निकाल देना, ये वो सारी ख्वाहिशात हैं जो इमरान खान के सामने बारहा रखी गई। अब 8 फरवरी को से पहले इस पर शिद्दत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा शिद्दत, दबाव डालने का मामला। ये ऑडियो लीक्स का भी इसी तनाजर में मामला जो राना सनाउल्लाह, इंजीनियर अली मिर्जा ने शुरू किया था कि इंकशाफात आएंगे, यानी स्केस्टिक एंड कैरेट अप्रोच। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो लीक अलबत्ता आ गई, इमरान खान ने ज़हनी मरीज को ठीक ठाक रगड़ा। अब जाहिर है ये तंजिया वीडियो, एक ट्रेलर है, एक मजाक है और ये इनको बताना था कि सारा जुर्रत पैदा करें, वीडियो लीक करके दिखाएं, ऑडियो लीक करके दिखाएं। वो ट्विटर के बयानिए का एक स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। 12 सियासी मूवमेंट 8 तारीख को बड़ी तेजी से बढ़ रही है और महमूद अचकज़ई के नोटिफिकेशन पर भी नवाज शरीफ के किरदार का ऐसा कोई किरदार नहीं निकला। खुद महमूद अचकज़ई ने भी माना और मजीद तफसीलात में इसमें हकीकी मानों में जो असल किरदार वो पिंडी बॉय मोहसिन नकवी, वंडर बॉय तो शहबाज शरीफ है, पिंडी बॉय मोहसिन नकवी की जो अमरीकी सफीर नेटली बेकर के साथ रात की बड़ी अहम मुलाकात हुई। अब वंडर बॉय को बड़ा खतरा पड़ गया कि पिंडी बॉय तैयार है। उसकी बड़ी वजह जो है ये मईशत से जुड़ी जो खबरें आप देख रहे हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, याद रखें ये वो शख्सियात हैं जो आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल के बहुत करीब है। ये मोहसिन नकवी के भी बहुत करीब है और अभी मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत से मुलाकात में, ताकि वजारत उस्मा के लिए कोई रुकावट ना आए। शहबाज शरीफ को माइनस करने के लिए जाहिर है बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, वो सरेंडर बॉय है फुल, लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही कुछ चीज़ों पर। मोहसिन नकवी के किरदार पर बड़ी अहम खबरें हैं। ये अलामा राजा नासिर अब्बास को भी सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर तैयार है और वजारत उस्मा का रास्ता साफ करना चाहते हैं, मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। ये कोशिशनामा वारदात है, याद रखें। ज़ाहिर है वजारत उस्मा का फैसला फील्ड मार्शल का है और ये सरेंडर बॉय है तो मोहसिन नकवी घर का बंदा है, ये ज़हन में रखें। इनके लिए हालात साजगार बनाना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह देखें कि तारीख का एक असूल है, लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है कि जो ताकत वक्ती मफादात के लिए किसी को कंधा बनाए, वही ताकत उसी कंधे को तोड़ती भी है। तो ये एक दूसरे कंधे भी तोड़ेंगे, सर भी फाड़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। बहरहाल कोशिश इस वक्त क्यों चल रही है कि मईशत का जो असल मामला है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही और बराह रास्त फौज के डिफेंस बजट डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो हुकूमती सब्सिडीज फौजी इदारों को दी जा रही हैं वो अब हुकूमत के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। ये असलहे की फ़रोख्त, जहाज़ों की फ़रोख्त, ये इसीलिए नज़र आ रहा है कि इदारों को बचाना है जो इनके हैं। पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो पैसे स्टेट बैंक में आने, लेकिन ये डिफेंस बजट को जो खतरा पड़ रहा है उस वजह से हुकूमत में तब्दीली लाजमी हो रही है, क्योंकि हालात इनके तो कंट्रोल से मुकम्मल बाहर है। और डिफेंस बजट पर जब दबाव आए तो फिर आपको पता है बड़ा काम हो जाता है।
ادارے کو چلانے کے لیے اسلحہ اسی لیے بیچنا پڑ رہا ہے، اور اس میں عام آدمی کی زندگی تو آپ کو پتہ تباہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں، لیکن عوامی مقبولیت میں نفرت کا اور دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ، تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں اضافہ، ان سے فرق پڑتا ہے البتہ۔ اب 18 سال کے بچوں کی جو 25 سال عمر کی سازش، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے مصر میں فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بچے ہی مروانا شروع کر دیے، حالانکہ انہوں نے کب بڑے ہونا تھا، کیا کرنا۔ اب یہ وہی کام ہے، اور یہ جس نے مشورہ دیا کہ 18 سال کے بچوں میں شعور نہیں ہے، یہ قمر الزمان قاہرہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کی عمر 25 سال کریں کہ ان بچوں کو پتہ نہیں، حالانکہ ان کی پارٹی کا اپنا چیئرمین بلاول زرداری 19 سال کی عمر میں پارٹی کا چیئرمین بنا، وہ کہتا ہے میرے بچے منشور نہیں پڑھتے، تو بلاول زرداری وہ بھی اردو میں منشور نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی ان پڑھ ہوا، 57% عوام ان پڑھ ہے، جو منشور نہیں پڑھ سکتی تو ان کا ووٹ بینک کا ختم کر دیں۔ لوگوں نے تو چمچے کھڑچے ڈھونڈ کے ووٹیں دی، اوورسیز پاکستانی تو پڑھے لکھے، ان کا ووٹ کس لیے آپ نے کینسل کیا، وہ تو 18 سال سے بھی بڑے۔ اصل مسئلہ کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے جس طرح سیاسی جماعتیں بنائیں گی، تحریک استحکام، تحریک انصاف پیٹریوٹ، ریحام خان، جواد سنگر، اور اب یہ قرار الحسن کی ایک ترکی ہندوستان کی مکسچر پارٹی، فرق نہیں پڑا۔ خان کا جو 6 کروڑ کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ پھر الفا جنریشن جو بھی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی خان کے ہیں۔ تحریک انصاف الیکشن نہیں ہار سکتی، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ محکمہ بہبود آبادی کے ذریعے بچے پیدا کرنے پر پابندی لگا دے تو شاید کچھ ہو، کیونکہ اس سے ان کی پارٹیوں کو فرق نہیں پڑنا۔ بلاول اور جنید دونوں کے حالات آپ کو پتہ ہیں، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بیانات ہیں کہ ان کے اندر دونوں کے اندر قدریں مشترک ہیں، شکار کے شوقین ہیں، ڈبل بیرل ہیں، گھڑ سواری کے شوقین، نوابی شوق رکھتے ہیں۔ یہ میں جنرل باتیں کروں، ان کی شادیاں سیاسی معاہدے ہیں۔ سیف الرحمان احتساب بیورو کی بیٹی سے پہلے شادی ہوئی، اور اب اسحاق ڈار کی بیٹی سے، کیونکہ نواز شریف کو منی لانڈرنگ کا پوری دنیا میں کردار ہے، آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار کا۔ اس میں 160 صفحات کا بیان حلفی آپ پڑھیں، ایک کلرک سے فراری گاڑیاں، پلازے، اور یہ سارا، یہ بار اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں، اور کیوں کرتا ہوں بڑی اہم ہے۔ معیشت کے علاوہ جو ابھی بڑا مسئلہ ہے انٹرنیشنل حالات میں، دیکھیں سعودی عرب اور عرب امارات دو بہت بڑے پلیئر۔ محمد بن سلمان انہیں کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام لاؤ، عمران خان کا نام لیے بغیر، مطلب استحکام ظاہر ہے خان ہی ہے۔ اب سعودی عرب کا اسلامی دنیا پر کنٹرول ہو چکا ہے۔ یمن میں عرب امارات کو شکست انہوں نے دے دی، سوڈان میں بھی عرب امارات کو سعودی عرب نے شکست دے دی، اور سعودی عرب کا اب سوڈان کے جنرل برہان سے رابطہ ہوا، وہاں پر ان کی حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں اہم ہے کہ سعودی عرب کا عرب امارات کا پیچھے ہٹنا، اور یاد رکھیں عرب امارات ابھی مکمل پیچھے نہیں ہٹا، RSF کی مدد کر رہا ہے، لیکن شدید نقصان ہے انہیں صومالیہ میں، لیبیا میں اور غزہ میں۔ اب عرب امارات کا پیچھے ہٹنے کا مطلب اسرائیل کا، امریکہ کا پیچھے ہٹنا ہے۔ امن فوج میں غزہ میں فوج بھیج کے معیشت ٹھیک کرنی تھی۔ اب سعودی عرب جو غزہ امن منصوبے کا انکار کر کے بیٹھا، یاد رکھیں۔ اب تو اسرائیل نے بھی ویسے ٹرمپ کے بنائے ہوئے بورڈ آف پیس پر وزیر خارجہ نے 2 ٹوک اس کے کہہ دیا کہ اس بورڈ کو نہیں مانتے، کہ اس میں ترکی اور قطر کے نمائندے ہیں، فلسطین کے گروپ شامل ہیں، تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا۔ لیکن محمد بن سلمان کا آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں پاور سٹرکچرز میں بہت بڑا اہم کردار ہے، اور عرب امارات اسرائیل نے جو ڈوریاں کھینچنی ہیں تو پھر معاشی اعتبار سے سنگین حالات بھی ہونے ہیں، اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، اس کے آپ کو اثرات ضرور نظر آئیں گے۔ 8 فروری کال کا میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں، اگر تحریک انصاف کی قیادت نیک نیتی کے ساتھ اپنے حصے کا دیا جلا گئی، حقیقی آزادی کی جدوجہد نے شروع کی، جو دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، یہ قربانیوں سے پیچھے نہ ہٹے، خوفزدہ نہ ہوئے، کمپرومائز نہ ہوئے، تو گراؤنڈ بن کے لیے حالات بڑے سازگار نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں عدالتوں میں تب انصاف ملے گا جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس طرح تحریک تحفظ عین کو بھی بہت بڑا بریک تھرو ملا ہے، ان تمام جماعتوں کی سندھ میں سپورٹ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں پہلی دفعہ فیلڈ مارشل کی حکومت نے سرنڈر کیا تھا نہروں کے معاملے پر۔ خیبر پختونخوا میں امن مارچ، بڑی شاہراہیں، سڑکیں بند، اور پنجاب صرف مکمل بند ہوا، سندھ سے انہیں اس طرح سڑکیں بند کرنے پر مدد ملی تو یہ گھٹنوں پر مجبور۔ پھر یہ انٹرنیشنل حالات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پھر مداخلت آپ کو نظر آئے گی، پھر آپ کو پاکستان کے اندر تبدیلی پر اسٹیبلشمنٹ مجبور نظر آئے گی۔ اسی لیے تحریک انصاف کی قیادت کا بڑا اہم کردار ہے، جو خاموش ہیں اب انہیں بولنا چاہیے۔ اور دیکھیں میرا خیال ہے ذاتی کہ مراد سعید کو بھی اب اس وقت اپنے بیانات میں، ٹویٹر کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اس تحریک میں اپنا وزن ڈالنا پڑے گا۔ وہ 3 مہینے سے خاموش ہیں، اور ان کی مثال بناتے ہوئے اس وقت پنجاب میں حماد اظہر خاموش ہے، تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی، عمر ایوب، زرتاج گل وغیرہ، یہ خاموش ہیں، سیاسی کمیٹی کا حصہ لوگ خاموش ہیں، شیخ وقاص اکرم، یہ سب یہ اسی وجہ سے کہ ہماری بھی جانیں قیمتی ہیں، ہم بھی میدان میں نہیں اترتے۔ تو اس لیے آپ ضرور اس پہ ایک تو میرا اگلا انٹرویو چیک کیجیے گا، اور باقی تفصیل اس میں میں بتاؤں گا۔ لیکن ابھی شادی کی بات کرنی ہے کہ جہاں کپڑوں پر، خرچوں پر، چہروں پر، گانوں پر، مہمانوں پر تبصرہ دینا ہے۔ ویسے تو شادیوں میں دعائیں دینی چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، ایک نجی ذاتی معاملہ کہہ کے بھول جانا چاہیے، لیکن کیا کیسے بھولیں ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، ہم حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں نظام ہے کہ حکمران سے عوامی دولت کا حساب مانگا جاتا ہے، خاص طور پر جب قومی خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوں۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین سے پوچھا جاتا تھا چادروں کے بارے میں، یہ تو شادی ہے،
دیکھیں یہ 40 سال سے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 1947 میں دونوں آزاد ہونے والے ممالک کا موازنہ کریں. جب یہ لوگ اقتدار میں آئے پاکستان بری طرح تباہ و برباد ہوا, ہندوستان نے وہاں سے ترقی کی, اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا. یہ ٹھیک اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں منفی ڈگری میں, شدید ترین سردی میں, برف باری میں, وادی تیرا میں 1.5 لاکھ معصوم بچے, نوجوان, خواتین, تنکا جوڑ کر گھر بنانے والے انتہائی غریب لوگ اس برف باری میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں 37% بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی, ان کے جہیز کا سامان ان کے ماں باپ بیچ کے بجلی گیس کے بل اور 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں. ان کے سروں میں چاندی آ گئی. 13 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے ہیں. 2 میں سے 1 پاکستانی غریب ہے اور رات کو بھوکا سوتا ہے. 1960 کو جو پاکستان کا روپیہ ریال کے برابر استعمال ہوتا, جرمنی کو قرضے دینے والے, ایئر لائن ایمریٹس کی اور چین کی بنانے والے, آج آپ غریب ہو گئے, آپ غریب نہیں تھے. آج ایک نان پر 3 بہنیں لڑ رہی تھی کہ تم کھاؤ میں نہیں کھاتی. میں ان کی لڑائی دیکھ رہا تھا پنجاب میں. وہ نان کیوں نہیں کھا رہی تھی, ایک کہتی کہ میں کھا گئی تو یہ 2 بھوکھی رہیں گی, تینوں نہیں کھا رہی تھی. یہ بھوک کے حالات ہیں. پنجاب کی بے گناہ خواتین بچوں سے دور ہیں, بے گناہ جیلوں میں قید ہیں. سنم جاوید, فلک جاوید دونوں بے گناہ در بدر جیلوں میں. ڈاکٹر یاسمین راشد, بشرا بی بی اپنے نواسے پوتے پوتیوں ان سے نہیں مل سکتی ہیں, اذیتناک جیلیں کاٹ رہی ہیں. پاکستانی اس وقت خوراک میں, ادویات میں, صحت میں, تعلیم میں, امن و امان میں زندگی تباہ و برباد ہوگی. 1500 کا آٹا 2200 تک پہنچ گیا. آپ کی پہنچ سے چیزیں دور, گوشت تو آپ سونگ نہیں سکتے. گھر سے نکلے پولیس والا چلان, آپ کا رکشہ جلانا پڑتا ہے, گاڑی جلانی پڑتی ہے. بے روزگاری میں تاریخ سب سے اوپر. ڈنکیاں لگا کے موت کے سفر پر یورپ جاتے ہیں, واپس ہی نہیں آتے. تو یہ جو بدترین حالات ہیں وہ ان لوگوں کے جن کی شادیاں ہیں, یہ آپ کے زخموں پر ان شادیوں سے نمک چھڑکتے ہیں. ان بدترین معاشی حالات میں اس طرح کی بدترین عیاشیاں, یہ ایک ٹائٹینک ہے جو غرق ہو رہا ہے خدا نخواستہ, اور اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ میوزک بجا رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے. دیکھیں یہ پنجاب میں ہیلمٹ چالان, موٹر سائیکل چالان کے نام پہ 1 ارب روپے جمع ہوا شادی سے پہلے. پنجاب کے 55 منصوبے جو تصاویر اشتہارات میں آپ دیکھتے رہے, مریم نواز کو پیسے کہاں ہیں؟ آڈیٹر جنرل کی تازہ ترین رپورٹ پڑھیں, 1 خرب 55 ارب پنجاب کا, IMF کا 5.3 خرب کرپشن کہاں گئے؟ پیپلز پارٹی کو قادر مندوخیل کہہ رہا تھا کہ ایکنک ادارے کی میٹنگ میں 1200 ارب صرف مریم نواز کو ملے, کسی صوبے کو نہیں ملے. یہ پیسہ کہاں اڑایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ خاندانی امیر نہیں ہیں, خدا کی قسم. خود نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. چٹنی سے کہتا روٹی کھاتے تھے, دیگ میں سے بوٹیاں ڈھونڈتے تھے, ایک کا دادا کسان ایک کا دادا مزدور تھا. یہ ان کے اپنے بیانات ہیں. ان کا اپنا کوٹھا تھا, مطلب کوٹھا سے مراد وہ چھت تھی جہاں یہ کھیلتے تھے, جگہ نہیں تھی کھیلنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے کپڑے نہیں تھے, اسکول جانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا. آج دنیا کے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں. آج ان کی شادی پر شاہی خاندانوں کو بلایا. یہ جو ایئرپورٹ آپ نے VIP لاؤنج افتتاح دیکھا نواز شریف نے کیا, یہ شیخ جاسم کے لیے جیسے لوگوں کے لیے تھا. خیر وہ شادی پہ نہیں آیا, فیلڈ مارشل بھی بارات میں نہیں تھے, مریم نواز کے دونوں بھائی بھی نہیں تھے, حمزہ شہباز بھی نہیں تھا, اور کیپٹن صفدر بھی, وہ تو بیچارہ ملتا ہی شادیوں کے موقع پہ. فیلڈ مارشل البتہ آج ولیمے کی دعوت پہ آئے تو پھر بڑی خبریں آئیں گی سامنے, وہ دیکھنے والا معاملہ ہوگا. لیکن جس لاہور کے ایئرپورٹ سے لے کر جاتی ابرا کی سڑکوں پر گلاب کا عرق چھڑکا جائے, گل پاشی کی جائے, پھول پھینکے جائے, ان کی تزئین و آرائش کی اس پہ بات نہ کریں. سب سے بڑی چیز ان کی شکلیں اور سرجریاں, کیوں نہ اس پہ بات کریں. اب تو دیکھیں ان کی شکلیں نہ ان کے اپنے ماں باپ سے ملتی ہیں, نہ ان کے بچوں کی شکلیں ان سے ملتی ہیں. آپ دیکھ لیں غور سے, تصویریں دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں گی ساری, بچوں کی رکھیں, والدین کی رکھیں, ان کی شکلیں نہیں ملتی. اتنی سرجریاں کروا دی انہوں نے. ہر ایک کی شکل پر 3 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہے. یہ تھائی لینڈ, برازیل کے جو دورے ہوئے, تفصیلات نکالیں ذرا جا کے. پلاسٹک سرجری, ہونٹوں کے انجیکشن, بالوں کی بوٹاکس کی, گردن کے نیچے ڈبل چین ختم کروانا, آنکھوں کو اوپر کروانا, آنکھوں کے نیچے فلرز لگوانا, کانوں پر یہ جو گوشت جمانا, پلکوں کو اوپر کروانا, ناک کو اٹھانا. مطلب انہوں نے پورے چہرے پر نئی سکن لگا دی. 3 کروڑ روپے کا ایک بندہ پڑ رہا ہے, 3 کروڑ روپیہ آپ کا. ایئر فورس 1 جہاز جو ٹیکسی کی طرح چلتا ہے, اس کے اندر بھرے ہوئے جہاز کی میں بات نہیں کر رہا کہ اس کی پارکنگ, پیٹرول اور رہائش کا خرچہ, وہ نکال دیں. یہ 3 کروڑ کا ایک ایک چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور کپڑوں کا حساب کریں ذرا. یہ ڈیزائنر صرف شاہی خاندان اور بین الاقوامی ہائی سوسائٹی کے لیے کپڑے بناتے ہیں. اور میں یوں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہندوستان اور کلکتہ کے, بمبئی کے 2 بڑے ڈیزائنر, ترون تہلائی اور سبیہ سوچی, یہ 2 ڈیزائنر ہیں ہندوستان کے. ان کے کاریگر دفتر سارے ہندوستان میں, اور وہاں آپ کا آلو پیاز نہیں جا سکتا. ہندوستان آپ کا دشمن ہے. عمران خان کی بہن نورین نیازی میڈیا کو انٹرویو دے تو DGI-SPR تبصرہ کرتا ہے, ان کے صحافی کہتے ہیں غدار ہیں. حالانکہ عمران خان کی پوری دنیا میں انٹرنیشنل سیلیبریٹی کی سب سے بڑی فین بیس بھارت میں, اس کی بہن غدار. لیکن فارم 47 کی بہو کے کپڑے ہندوستان کے ڈیزائنر بنا کر بھیجیں, جیسے نریندر مودی کی والدہ کو نواز شریف ساڑیاں بھیجتا تھا, وہ جائز.
تو پھر ان کے کھانوں پر، گانوں بجانوں پر بات کیوں نہ کریں؟ انہوں نے تو جو گانے لکھے، گانے تو ویسے ماہی رشک قمر کے ہیں، وعدے گلے شکوے، اور ایک گانا ان کا جو نا تیرا، وہ کیا ہوا تیرا وعدہ نواشی، تو بڑا فیوریٹ ہے، یا سانو نہر والے پل تے بلا کے، گلا ہے گلا کہ مجھے پاکستان بلایا، کبوتر اڑوائے وزیر اعظم نہیں بنایا۔ اور ایک دھمکی والا بھی ہے جو صدیق جان نے بات کی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ شریف خاندان کہہ رہا ہے کہ اب ہمارے درمیان محبتیں نہیں رہیں۔ یہ عام بات نہ سمجھیں، یہ وہ پیغام ہے جو امپائر نے دیے ہیں۔ اب ولیمے میں فیلڈ مارشل آتے ہیں نہیں، اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی، لیکن ان کا جی ٹھہرا ہوا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا معیشت سے انہوں نے ڈیفنس بجٹ تباہ کیا ہے۔ یہ جو فیض حمید کے بھائی کو، نجف حمید کو ابھی ایف آئی آر پہ چھوڑا گیا ہے، یہ کوئی بڑی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ فیض حمید کے لیے سب سے زیادہ شور آل شریف نے بچایا، اور اس کی رحم کی اپیل بھی آپ کو ہو سکتا ہے منظور ہوتی نظر آئے۔ اس کے بھائی کو انہوں نے کہا کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، وہ آج عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ وہ شریف خاندان کا دباؤ تھا لیکن بات نہیں بنی، اور یہ اشارے ہیں، یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیں معیشت کا، تو پاکستانی تگڑے رہیں، جان ماریں، کیونکہ آپ کے اوپر دیکھیں کس طرح کے لوگ نافذ ہیں، کس طرح کے خدا کی قسم تباہی و بربادی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، اسی لیے پھر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو یہ ذاتی باتیں نہیں، یہ حکمرانوں کے بارے میں باتیں ہیں بھائی صاحب، یہ پوری دنیا میں جائز ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اسلامی تاریخ میں ہے، انہوں نے تو تایات استثناء لیے ہوئے ہیں۔ خلفائے راشدین سے لوگ پوچھتے تھے، یہ کیا چیزیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔